अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम, और ब्रेक से पहले जो सवालात आए थे उनके जवाबात का सिलसिला जारी है। हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, वो है सूरह यासीन में जो आयत है सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। तो इसमें जो क़ाफ़ है, ये जो अलामत है क़ाफ़ की, इसके माना होता है क़ील अलैहिल वक़्फ़, यानी बाज़ों ने कहा कि इस पर वक्फ़ है, लेकिन यहाँ बाज़ों ने कहा ठहरना नहीं चाहिए, तो कंटिन्यू करना चाहिए। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अगर ऊपर की आयत देखते हैं वलहुम मा यद्दऊन सलाम, बाज़ों ने कहा कि सलाम पर वक्फ़ करें, तो अगर वक्फ़ न करें ये बेहतर है। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। दूसरा हमारी बहन का सवाल था कि रमज़ान में एक कुरान आप ख़त्म करती हैं और अभी 10 पारे हो चुके हैं, यानी कोई पहले से पढ़ रही है, तो अलग से कुरान शुरू करें या इसी कुरान को कंटिन्यू करें? देखिए, इसी कुरान को आप कंटिन्यू करें। अगर रमज़ान तक आप 15 पारे पढ़ लेती हैं इस कुरान के, और रमज़ान में फिर सूरह कहफ़ से शुरू कर रही है, तो कोई बात नहीं, फिर जब ख़त्म हो जाएगा फिर अलिफ लाम मीम से शुरू कर लेना और रमज़ान में फिर कहफ़ तक आ जाना। कोशिश ये करें कि रमज़ान में कम अज़ कम एक कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर हो जाए। ये कुरान का हक़ है कि पूरे साल में कुरान मजीद की 2 तिलावत, यानी 2 मरतबा ख़त्म कुरान किया जाए, एक रमज़ान के महीने में और एक रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान पूरा ख़त्म किया जाना चाहिए। ये कुरान का हक़ है हम पर। दूसरा हमारी बहन का दिलचस्प सवाल था कि कम अज़ कम तरावी कितनी रकात है? कम अज़ कम तो 20 ही हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 36 पढ़ सकती हैं, 36। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, हज़रत इमाम मालिक मदीना में थे, मक्का में जो लोग तरावी पढ़ते थे, हर 4 रकात के बाद जो वक्फ़ा होता है, ब्रेक, असल वक्फ़ा इतना होता था कि जितनी देर में 4 रकात तरावी होती थी उतनी देर का ब्रेक करते थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में 4 रकात होती है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते थे। इस दरमियान वो ब्रेक के दौरान 7 चक्कर, यानी एक तवाफ़ पूरा कर लेते थे। मदीना वालों ने सुना कि मक्का वाले तो तवाफ़ कर लेते हैं इतनी ब्रेक के अंदर, अब हम तो मदीना में हैं, हम तवाफ़ तो नहीं कर सकते। उन्होंने ये किया कि जब इमाम 4 रकात के बाद ब्रेक लेता था तो वो अलग से 4 रकात नफिल पढ़ लेते थे। तो आफ्टर एवरी 4 रकात वो 4 रकात नफिल पढ़ते थे, और ये ब्रेक 4 मरतबा होते हैं, तो 4 चौक 16, एक्स्ट्रा 16 रकातें होती थी उनकी। तो 20 रकात तरावी और 16 रकात नफिल, इस तरह 36 रकातें पढ़ते थे। वैसे जो रकातों की तादाद है उसमें ये बात है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुरान पर इमामत पर जमा किया, तरावी पर जमा किया, जब से 20 रकात चली आ रही है। 8 रकात तरावी का तसव्वुर नहीं है। ये 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक लोगों ने 20 रकात पढ़ी है। ये अभी अभी कुछ 50 साल 40 साल के दौरान ये नया मसला उठा है जो 8 रकात वाले हैं। दरअसल 8 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो तहज्जुद की नमाज है। जिस रिवायत से वो लोग ये साबित करते हैं कि 8 रकात तरावी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, उसमें ये अल्फाज़ हैं फ़ी रमज़ान व फ़ी गैरिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा में भी 11 रकात पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र की होती थी। तो इसका मतलब ये कि जब तरावीह कहा जाए तो वो 20 ही रकात होगी, उससे कम कोई नहीं है। तो आप पूरी 20 रकात पढ़ें। ये और बात है कि कुरान से आप नहीं पढ़ सकती, लंबी सूरतें से नहीं पढ़ सकती, तो मुख्तसर सूरतों से पढ़ लें। अलम तरा से लेकर आखिर तक 10 सूरतें होती हैं, फिर दोबारा अलम तरा से लेकर वन्नास तक पढ़ लें, ये मुख्तसर हो गई। अगर आपको लंबी सूरतें याद है, जैसे सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह मुल्क, इस तरीके से पढ़ें कि थोड़ा थोड़ा कुरान उसमें पढ़ती रहें। तो ये है 20 रकात का तसव्वुर। हमारी एक बहन का ये सवाल भी था, बहुत रमज़ान के औक़ात में, रमज़ान के महीनों में बहुत से मसाइल नए आते हैं कि फ़जर की नमाज, यानी फ़जर सुबह सादिक से लेकर सनराइज़ तक किसी जगह 1.5 घंटे का वक्फ़ा है, किसी जगह 2 घंटे का वक्फ़ा है। देखिए, इसमें जो हम आपको बताएं कि wifaqul-ulama.org, ये वेबसाइट पर आप जाएं तो वहाँ पर आपके शहर का टाइम टेबल मौजूद है।
اس ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے عمل کریں۔ اختلاف اس میں یہ ہے، جو ابھی رمضان میں پھر شروع ہوگا اختلاف، کہ کون سا وہ پوائنٹ ہے جس میں صبح صادق ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ نارتھ میں ہیں، معتدل ملک نہیں ہے، ہم جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے وہ درمیان میں ہے دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں، اور ہم لوگ نارتھ میں ہیں، شمالی ہیں، تو ہم لوگ نارمل نہیں ہیں، ہمارے جو ہے یہ علاقہ نارمل نہیں۔ لمبی راتیں اتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو دن کبھی اتنے لمبے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں۔ اس وجہ سے جس وقت گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے، ان گرمیوں کے زمانے میں سورج جب ڈوبتا ہے، اس کے بعد اس کی جو سفیدی، اس کی جو چمک، اس کی جو اجالا ہے وہ ویسٹرن سائڈ پر، ویسٹرن ہورائزن پر باقی رہتا ہے۔ اتنی دیر باقی رہتا ہے گرمیوں میں کہ صبح سویرے کی، یعنی صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ اور یہ سفیدی دونوں مرج ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ ان دنوں میں جس وقت یہ سفیدی مل جاتی ہے، اس وقت ٹائمنگ کے مسئلے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی 125 پہ سحری کر رہا ہے، کوئی 225 پہ سحری کر رہا ہے، کوئی 3 o'clock کو سحری کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ wifaqululama.org WIFAQULA اور AMU یہ اس پر جائیں، علماء.org اس پر جا کر آپ اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں، وہ پورا ٹائم ٹیبل بتا دیں گے۔ اس ٹائم ٹیبل پر آپ عمل کریں، اس میں آپ کا سحری کا جو وقت ہے وہ صحیح طور پر لکھا ہوا ہے۔ وہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت سحری کر لیں، اور اس کے 15 منٹ کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا، عصر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا عصر کے فرض کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو نماز سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھی آپ نے اور فرض نماز پڑھ لی تو اب وہ سنتیں نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ نفل کے برابر ہیں، اور عصر کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ گفتگو چل رہی ہے رمضان کے بارے میں، بہت سے مسائل رمضان میں آتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر، وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، وہ حافظہ جی میرا لڑکا ایک ہے جی۔ جی ہلو جی جی سن رہا ہوں، آپ بولیں۔ لڑکا آپ کا؟ اچھا لڑکا ہے میرا، اس نے میری اجازت کے بغیر غیر مذہب سے شادی کی ہوئی ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں۔ کس سے؟ غیر مسلم سے؟ ہاں جی، غیر مسلم سے شادی کی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ فوت ہو چکا ہے۔ اللہ۔ تو اس کے جو بچے ہیں کیا وہ وراثت کے انٹائٹلمنٹ ہیں؟ اچھا، وہ جو غیر مسلم تھی لڑکی، اس کو اس نے جی مسلمان کیا تھا؟ جی اس نے مسلمان کیا تھا اس لڑکی کو؟ نہیں، اس نے اپنی بیوی کو مسلمان نہیں کیا، نہ بچوں کو مسلمان کیا۔ اچھا اچھا، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے ابھی ٹی وی آن کیا، لیکن معاف کرنا مجھے پتہ نہیں، آپ آج خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آج جمعرات ہے، آج وینسڈے کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں فون کریں۔ السلام ہیلو، علیکم۔ جی ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کا پروگرام میں سنتی ہوں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بس سے ایک دو باتیں میں نے پوچھنی تھی، جی آن لائن میں بات نہیں کر سکتی، آپ مجھ سے بات کر لیں گے؟ میں پہلی دفعہ کال کر رہی ہوں۔ ہاں، تو جس وقت پروگرام ختم ہو فوراً فون کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری آپ سننے کا پلیز، میں جی بہت پریشان ہوں، میں نے ٹھیک ہے۔ ضرور آپ سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے بھائی کا جو سوال تھا کہ ان کے لڑکے نے غیر مسلم سے شادی کی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا وہ لڑکے کا، لیکن اس کی اولاد ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ غیر مسلم عورت کے ساتھ وہ رہا، کفر کی حالت میں مومن کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر آپ کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ویسے بھی اب وہ وارث نہیں بنے گا۔
اگر مسلمان بھی تھا، مسلمان کی لڑکی سے شادی کی ہوئی ہوتی، پھر بھی آپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ وارث نہیں بنتا اور نہ اس کی اولاد وارث بنتی۔ اگر آپ کے دوسری اولاد ہیں تو وہ اس کے لیے وارث ہیں، اور ویسے بھی ان بچوں کا تعلق آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی جی آپ میرے سے بات کریں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے۔ ہاں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان ہے بہت پرانا، صدیوں سے، تو اس میں رستہ تھا پہلے۔ کیا ہے اس میں؟ رستہ ہے؟ رستہ تھا، صدیوں سے گزرا تھا رستہ۔ اچھا۔ تو اب کچھ لوگ اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں رستہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بند کر دی ہے۔ اچھا۔ تو دائیں بائیں جو زمینیں ہیں لوگوں کی، وہ بھی اس زمین سے نکلنے نہیں دیتے، رستہ نہیں دیتے۔ تو کچھ لوگوں کا رستہ وہاں گزرتا تھا، تو اب مسئلہ بن گیا ہے کہ رستہ بند کر دیا ہے، تو آگے پیچھے لوگ رستہ بھی نہیں دیتے۔ تو کیا قبرستان میں ہم گزر سکتے ہیں؟ تو یہ جو قبرستان ہے یہ کسی کا وقف کیا ہوا ہے یا مسلمانوں نے خریدا ہے؟ یہ وقف کیا ہوا تھا۔ اچھا اچھا، جی جی، ٹھیک ہے، بہت پرانا قبرستان ہے، کئی سو سال کا، تو بسیدہ قبریں بھی ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہاں سے جو نا رستہ نکال لیں، اس کو پکا کر دیں۔ تو کچھ لوگ جو کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے رستہ نہیں نکال سکتے، تو ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، رستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ تو السلام جزاک علیکم۔ اللہ۔ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے قبرستان میں سے راستہ، اصل میں قبرستان جو ہے یہ جس نے وقف کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو اس میں دفن کیا جائے۔ اب اگر راستہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جگہ، جتنی جگہ راستہ ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا، اور پھر آپ جانتے ہیں جب راستہ بنتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، آہستہ آہستہ راستہ بڑھتا جاتا ہے، جانور اس پہ سے گزرتے ہیں، ناپاکی ہو سکتی ہے، اور بھی انسان بھی اس کی بے حرمتی کریں گے قبروں کی۔ اس لیے ان کا جو سوال ہے اور ان کا جو مطالبہ ہے کہ راستہ بند کیا جائے یہ صحیح ہے۔ اگر آپ لوگ راستہ چاہتے ہیں تو پھر باہر کی طرف سے یا کسی کنارے سے اس کی قیمت ادا کریں یا کچھ کریں، لیکن قبرستان کے اندر سے راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قبرستان میں جانے کا راستہ بن سکتا ہے، لیکن باہر ادھر سے ادھر پار کرنے کے لیے اس کو بطور راستے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر کافی زیادہ ہے اور میں نماز پڑھتی ہوں، سم ٹائم بھول جاتی ہوں، تو مس کر جاتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز، تو پھر جب سلام پھیرتی ہوں تو یاد نہیں رہتا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے، دونوں طرف سے سلام پھیر لیتی ہوں۔ تو اب میں اس کے بارے میں دوبارہ پڑھوں یا کہ اس کے آپ کلیئر بتائیں کہ میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کی ہوتی، اسی جگہ جہاں پہ نماز پڑھی ہے وہاں پہ، لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے، بیمار بھی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب سلام بھی دونوں طرف سے پھیر لیتی ہوں، پھر یاد آتا ہے وہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن اب میں بیٹھی ہوں، میں کیا سجدہ سہو اس وقت کر سکتی ہوں اور کروں تو کیسے؟ انشاءاللہ بتا دیں۔ جی صحیح ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا جو سوال ہے کہ آپ سجدہ کرنا بھی بھول جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہے، بہت سی باتیں بھول جاتی ہے، تو نماز میں کوئی چیز آپ پر بھول گئی ہے، سجدہ سہو واجب تھا، آپ نے وہ سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور سلام پھیر دیا، سلام کے بعد یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو اگر آپ اسی حالت میں بیٹھی ہیں جیسے نماز کے قاعدے میں بیٹھتی ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا ہے، تو اس صورت میں آپ نماز کو کنٹینیو کر سکتی، دو سجدے کر لیں، پھر بیٹھ جائیں، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ لیں اور پھر سلام پھیریں۔ ہاں اگر کسی سے بات چیت کر لی یا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا یا کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، جو بھی ایسا کوئی کام جو نماز کو توڑنے والا ہے وہ کام کر لیا ہے، تو اب نماز ختم ہو گئی، پھر سے آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ ناظرین کرام، جو گفتگو چل رہی تھی ہماری
روزوں کے بارے میں حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کے لیے بھوکا رہا انسان، اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں، آپ مجھ سے بات کریں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ وعلیکم السلام جی فرمائیں۔ مولانا۔ جی مولانا بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ فون ملاتے ہیں تو ہم سے بات کریں، ہماری آواز اور ٹی وی کی آواز جو ہے 10 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں روزے کی فضیلت آئی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، شیلڈ ہے۔ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان شیلڈ کا استعمال کرتے تھے تاکہ تلوار اور نیزہ اس پر لے لیں، اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک اسی طرح شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، توڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے یہ شیلڈ پھٹ جائے گی؟ فرمایا بالذنوب، گناہوں کی وجہ سے یہ شیلڈ پھٹ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے تو اب وہ جو شیلڈ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اسی کو بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، یعنی انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن زبان سے غیبتیں کرتے رہے، آنکھوں سے گناہ کرتے رہے، کانوں سے گناہ سنتے رہے، تو اب ان کا روزہ صرف جسم کا روزہ رہا، ورنہ اس کے روزے کی روح ان کو حاصل نہ ہوئی۔ گناہوں سے بچنا یہ روزے کی اصل روح ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا اگر جسم ہے اور روح نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاش، باڈی، لاش ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نتھنگ۔ جب تک اس میں روح نہ ہو وہ انسان کہلایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح روزہ کا ایک جسم ہے اور روزے کی ایک روح ہے۔ روزے کا جسم کھانے پینے اور لذتوں سے رکنا، اور روزے کی روح تمام گناہوں سے رکنا۔ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، خیالات کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے، برا بھلا کہے، تو روزے دار یہ کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ اپنے دل سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یہ نہیں سمجھ رہا ہے، یہ جھگڑنے کے لیے آیا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، میری زبان سے بری باتیں کہلوانا چاہتا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ یا زور سے کہہ دے اس آدمی کو کہ میرا روزہ ہے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اور غیبتوں کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور بہت حالت خراب ہے، مرنے کے قریب ہے، یعنی ان پر روزہ بہت لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پیالہ بھیجا، کہا جاؤ اس میں ان کو کہو قے کریں۔ جب انہوں نے اس میں وامٹ کی تو اس میں تازہ کھایا ہوا خون گوشت کے ٹکڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ابھی کھانا تو نہیں کھایا ہے لیکن انہوں نے غیبتیں کی ہے، اور جو قرآن میں ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور معجزے کی یہ بات بتا دی گئی کہ قرآن کی جو آیت ہے حقیقت میں ریئل میں وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ گوشت کھانا جو غیبت کو بطور اس کے کہا گیا تھا سزا کے، لیکن یہ حقیقت میں یہ گوشت کھا رہی ہے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو بچائے، اپنے روزے کو گناہوں سے بچائے، اور دن بھر
ایک ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد تلاوت کرنی ہے، ظہر کے بعد تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف کی، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، ہر وقت چلتے پھرتے زبان پر استغفر اللہ یہ رہے۔ اور عصر سے مغرب کے درمیان ایک خاص وقت ہے دعا کا، وہ وقت دعا میں مصروف کریں۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے صرف دعائیں کرتے رہیں۔ شروع میں نے بتایا تھا کل کہ سورہ بقرہ کی آیتیں جہاں روزوں کی حکم ہے صرف ایک ہی جگہ ہے، اور درمیان میں دعا کا حکم ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آیا روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے اور مردوں کو بھی کہ مغرب سے پہلے کا تھوڑا سا وقت، غروب آفتاب سے پہلے کا تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے خاص کر دیں، دعاؤں کے لیے خاص کر دیں۔ حق تعالی شانہ ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جادو کے اثرات سے، عصبی اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جہنم کی گڑھا بننے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، قرآن پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو رمضان مبارک آ رہے ہیں اس رمضان کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اور رمضان میں جو کچھ ہم عبادت کریں ان سب عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ عمرے کا سفر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اللہ ان کے عمرے کے سفر کو آسان فرما، جنہوں نے حج کی تیاریاں کی ہوئی ہیں اللہ ان کے حج کے سفر کو آسان فرما، عافیت کے ساتھ وقت پر تمام ارکان کو ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔